آپ حضرات تھوڑی دیر مجھے بھی جھیلیں. آواز اب یہ 80 سال کا بوڑھا کہاں تک اپنی آواز پہنچائے گا؟ کہیں آواز جا ہی نہیں رہی ہوگا. جاتی ہی نہیں، یہاں تک نہیں جاتی. اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ایسے سنجیدہ ماحول میں اور اچھلنے کودنے کی کوشش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سنجیدہ ماحول ہے ماشاء اللہ. نہیں وہ تو میرے پیر سے ہل رہا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق وأرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا مرنا چاہتے ہیں؟ مرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے مومن کے لیے. زندگی میں جو چیز آپ کو حاصل نہیں وہ مرنے کے بعد حاصل ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ اچھے مومن بنو. اسی کا مطالبہ قرآن مجید فرما رہا ہے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ईमान वालो अल्लाह से डरो। लेकिन डरना कैसा हो? सिर्फ ऐसा डरना नहीं हो, ऐसा डरना नहीं हो। अगर डरना है तो उससे डरने का जो हक है वो अंदाज अख्तियार करो, और मरना मत जब तक कि अपना ईमान और इस्लाम संभाल न लो। सुभान अल्लाह। मरो तो सच्चे पक्के वफादार मुसलमान होकर मरो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान मजीद का हर मोमिन से मुतालबा है। और जब मोमिन मरता है तो उसकी शान क्या होती है? कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नह बिमा कुंतुम तअमलून। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम मुत्तकीन को ऐसे ही जजा और बदला अता फरमाते हैं। और मुत्तकी जो होता है उसकी शान कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन, जब रूह निकालने वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं उसे वफात देने के लिए, उसकी रूह निकालने के लिए, किसको? तय्यबीन, जो पाक साफ होकर के मर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका जाहिर भी साफ वाह 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 वाह। और बातिन भी संवरा हुआ हो, सुभान अल्लाह। यानी अकीदे में भी साफ सुथरा हो, गंदा फंदा अकीदा नहीं होना चाहिए, और अमल के एतबार से भी साफ सुथरा हो। जब ऐसे मुसलमान को फरिश्ते वफात देने के लिए आते हैं तो आकर के फौरन छाती पर बैठ नहीं जाते हैं और रूह को जबरदस्ती निकालते नहीं हैं। अल्लाह अकबर। कुरान फरमाता है, यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नह। वो फरिश्ते क्या कहते? यक़ूलून सलामुन अलैकुम, ऐ मरने वाले परेशान मत हो, घर छूट रहा है छूटने दे, माल जा रहा है जाने दे, आलो औलाद का फिराक है गम मत करना। ये सारे परिवार तुझे खड़े हो करके देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन नूर बरसाती फरिश्तों की सूरत, तन्हा मलकुल मौत नहीं, हदीस में आया है कि हद्दे निगाह तक रहमत के फरिश्ते खड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मजमा कुछ भी नहीं है। एक मुसलमान मरता है, मुत्तकी मरता है, अकीदे का भी साफ है और अमल का भी साफ सुथरा है, तो ऐसा जब मरने लगता है तो उसकी चारपाई के आसपास, उसके कमरे में ऐसी वुसअत पैदा हो जाती है कि हद्दे निगाह तक नूरानी मखलूक फरिश्ते खड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मलकुल मौत जो उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो आगे बढ़कर उस मुसलमान को इतना रिस्पेक्ट देता है, इतना अदब करता है, कहता है सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया से गम लेकर जा रहा है, लेकिन जब फरिश्तों का सलाम सुनता है तो मुस्कुरा पड़ता है। मेरे इस्तकबाल और रिसेप्शन के लिए इतने फरिश्तों को रब ने भेज दिया है। अरे ये चंद छूट रहे हैं और करोड़ों की।
दरूद पाक पढ़ लीजिए। लाखों की तादाद में फरिश्ते खड़े रहते हैं और उसे सलाम करते हैं और कहते हैं उदखुलुल जन्नह, ऐ मरने वाले ये एयर कंडीशन छूट रहा है, परेशान मत हो, देख जन्नत का दरवाजा ये खुला हुआ है, ये तेरा ठिकाना है, जान दे और इस रेस्ट हाउस में पहुंच जा। उदखुलुल जन्ना बिमा कुंतुम तामलून, जो तूने अच्छे भले काम किए हैं ये उसका बदला। ये इस्लाह अमल, इस्लाह अकायद की दौलत और उसका सरमाया लेकर मरने वाले की ये शान है। मर रहा है, फरिश्ते उसे सलाम कर रहे हैं। अल्लाह। और जब कब्र में उतार दिया जाता है, अरे मियाँ उस वक्त का माहौल ही अलग होता है। मुस्तफ़ा प्यारे अपने जमाले जहां आरा के साथ उस मुर्दे के सामने मौजूद होते हैं, वो अपनी आंखों से देखता है। अरे मरो तो ज़ियारत मुस्तफ़ा का पैगाम लेकर के मरो, इससे बड़ी और क्या दौलत है। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, अरे जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, सरवरे कायनात का जलवा नजर आएगा। और कब्र से जब हश्र में उठोगे और परेशानी होगी तो रहमत वाले हाथ उठ करके तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए मुस्तफ़ा दुआ फरमाएंगे। उस वक्त का आलम क्या होगा। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। रब्बुर रहीम का इरशाद होगा अस्सलामु अलैकुम। सूरे यासीन में पढ़ो, और ये मरने वाले को सबसे आखिर में पढ़ाई जाती है। जब सारी दवाओं की सीन खत्म हो जाती है, इनासीन खत्म, टेरामाइसिन खत्म, लेडरामाइसिन खत्म, टेट्रामाइसिन खत्म, जब सब सीन का सीन खत्म हो जाता है तो सूरह यासीन का सीन नजर आता है। फिर सूरह यासीन उसके कान में पढ़ी जाती है, उसकी रूह को बड़ी राहत हासिल होती है, सलाम मिलता है, कब्र में मुस्तफ़ा का दीदार होता है। हश्र की हौलनाकी में परेशानी बढ़ी तो मुस्तफ़ा के दस्ते दुआ उठे तो रब फरमाता है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। रब्बुर रहीम का कौल होगा सलाम सलाम। जब ये सलाम मुसलमानों पर नाजिल होगा तो वही सलाम की आयत के साथ ही ये भी कुरान ऐलान फरमाता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ऐ मुजरिमों, ऐ लफंगो, ऐ क्रिमिनल, अब वमताजुल यौम, अलग हो जाओ, डिवाइडेशन। सलाम जो है हक व बातिल के दरमियान में डिवाइडर है। यहां भी जब सलाम होता है तो कुछ उधर, और जो वाकई ईमान वाले हैं भागते नजदीक और आते हैं, ये भी डिवाइडर है। लेकिन वहां से वहां कोई उनकी पनाह की जगह नहीं होगी तो रब फरिश्तों से फरमाएगा इनको निकालो मजमे से, सलाम का वक्त है, यहाँ क्यों खड़े। रब फरमाता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ऐ मुजरिमों, ऐ नबी के गुस्ताखो बेअदबो, निकल जाओ। कुरान कहता है, मुजीब अशरफ नहीं कह रहा है, सबको अलग कर दिया जाएगा। अलग करने के बाद फिर हिसाबो किताब होगा। गुलामाने रसूल, वाह वाह क्या चमकती सूरत है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो हमारे उलमा की सूरत कैसी चमकदार है। और वहां देखो जैसे मरी बकरी का फेफड़ा,
یہ چمکدار، ارے اٹھو گے چمکتے ہوئے، قبر میں چمکی نبی کی چمک لے کر کے حشر میں جاؤ گے، اللہ کا سلام تمہیں ملے گا، اور پھر جنت کے دروازے پر جب ہم پہنچیں گے تو سب جنت کا شٹر بند رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء نے مصطفیٰ میدان آراف میں پہنچیں گے، عرفات مت سمجھ لینا، میدان آراف، ادھر جہنم، ادھر بہت بڑا میدان، کتنا میدان ہوگا بڑا وہ ہم نہیں کہہ سکتے، سب وہاں حضرت آدم سے لے کر ایدم اور ایدم سے آدم سارے خوش عقیدہ مسلمان وہاں کھڑے رہیں گے، اولین آخرین سب ہوں گے، اتنا بڑا میدان ہوگا، جنت کے دروازے بند۔ جب ہم سب پہنچ جائیں گے تو رب فرماتا حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کے سب دروازے کھٹا کھٹ کھولے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں فرماتے ہیں، پس منظر میں، خلد ہے سب پر حرام، سمجھے، ایریل والا ہو یا ارتھنگ والا ہو، خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی ملکیت ہے جنت۔ جب یہ غلام پہنچ جائیں گے تو جنت کا انوگریشن، ادگھاٹن ہوگا غلامان مصطفیٰ کے، دخول سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جو جنت کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوگا، جسے خازن جنت کہتے ہیں، ہیڈ آف پیراڈائس، جنت کا جو سب سے بڑا فرشتہ ہوگا وہ دروازے پر بحکم الہی کھڑا ہوگا، اور جب ہم لوگ چلیں گے ایسے شور مچاتے ہوئے نہیں جائیں گے، ریہرسل کر لو، سمجھ لو، کیا بات ہے، بڑے سلیقے اور وقار سے لائن سے ہم لوگ جائیں گے، سبحان اور اللہ۔ وہ فرشتہ کسی شادی بیاہ کے منڈپ میں کرائے کا نہیں آئے گا کہ جو جانے والا آتا ہے یوں کرتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا، رب نے اسے مقرر کیا ہے، میرے حبیب کے پیارے آ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کھڑا ہو کر کیا کہے گا، وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ السلام علیکم، طبتم کا انگریزی میں ترجمہ ہے ویلکم، اور فارسی میں اس کا ترجمہ ہے خوش آمدید۔ سلام بھی کہے کرے گا، اور کہے گا طبتم، تمہارا آنا اچھا ہے، خوش آمدید کہے گا، اور پھر تیسری بات کہے گا فادخلوها خالدین، اب جنت میں چلے جاؤ، انٹر ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نبی کا ادب کر کے آئے ہو۔ ایک گھسا تھا پہلے سے، نبی کی بے ادبی کیا تو خارجین میں ہو گیا، تم نے تو جنت دیکھی نہیں ہے، آج پہلا دن ہے اور اللہ کی طرف سے بشارت مل گئی، فادخلوها خالدین، جا اب ہمیشہ کے لیے جا، کبھی تجھ کو اب یہاں نکلنا نہیں ہوگا۔ وہ تو جعلی پاسپورٹ لے کے جو گھستا ہے اسی کو نکالا جاتا ہے، جہاں امیگریشن ہوا پکڑا گیا، چاہے وہ ادھر سے آئے چاہے ادھر سے جائے، فرمائیں گے فرشتے فادخلوها خالدین، پہنچ جاؤ۔ الحمدللہ سب سنی جو طیبین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جنت میں پہنچیں گے تو اس وقت یہ سارے سنی، سارے علماء خوش ہو جائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کے ذریعے جو ہم سے وعدہ کیا تھا جنت کی پراپرٹی کا تو نے ہم کو وارث بنا دیا۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اب تو ہم جہاں چاہیں جنت میں آئیں جائیں۔ یہ سب پوچھیں گے، سبحان اللہ۔ جیسے کہیں گے اب تو روک ٹوک نہیں ہے، پہلے تو روک ٹوک تھی دنیا میں کہ اجتماع میں مت جانا، نہیں گئے، شراب خانے پر مت جانا، نہیں گئے، جوئے کے اڈے پر مت جانا، نہیں گئے، لڑائی جھگڑے میں خامخواہ کسی کے پھٹے میں پیر ڈال کر کے ہلانا مت، تو ہم مان گئے، یہ حرام مت کھانا مان گئے، مسجد میں جانا چلے گئے، تھیٹر میں منع کیا رک گئے، وہاں تو پرتی بند جہاں ریکٹیکشن تھا ہم نے فالو کیا۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اب جنت میں تو ہم پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ فرشتے کہیں گے اب کیا تمہارا امیگریشن بھی کلیئر، تمہارا ویزا بھی صاف ستھرا، اور تمہارا پاسپورٹ بھی جعلی نہیں ہے، سب پرفیکٹ ہے، اب ڈیفیکٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے، چل جا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اب سوچیں گے یہاں تو نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، تو جنت میں دو ہی کام ہے میرے بھائی، دو کام ہے جنت میں جس میں تم کو مصروف رہنا ہے۔ ایک کام تو ہے زیارت، جنت زیارت گاہ ہے۔ یہ سارے کے سارے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں وہ سوچیں گے کہ اب کہاں جائیں، تو کہیں گے پہلے تو چلے امام احمد رضا سے مل کے آئیں، انہی کے مسلک کی اتباع کی برکت ہے کہ فادخلوہا خالدین کا پیغام ہم نے سنا۔ جائیں گے امام احمد رضا سے ملاقات ہوگی، وہاں روک ٹوک ہے ہی نہیں ہے، ہم لوگ جائیں گے جی، جائیں گے، حضرت سے پوچھیں گے سرکار آپ نے جو گائیڈ لائن دی تھی ہم اسی پر چلے، یہاں تک پہنچے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اعلیٰ حضرت سے کہیں گے غریب نواز کا پتہ تو بتا دیجئے، دنیا میں تو سب پتہ آپ ہی بتا رہے تھے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرمائے کہ دیکھو وہ سفید گنبد والا اونچا محل سنہری کلش والا ہے، وہی میرے غریب نواز کا محل ہے۔ ارے ہم لوگ ماشاء اللہ مارچ کرتے ہوئے غریب نواز کی خدمت میں پہنچیں گے، نور برساتی صورت، سفید داڑھی، سفید، اب میں نے یوں ہی کہا ہے کہ دنیا میں ویسے حدیث میں آیا ہے کہ سب کی داڑھی کالی ہوگی، وہاں پر نور برساتی صورت تشریف فرما ہوں گے، وہاں بھی جا کر ہم کہیں گے السلام علیکم۔ چھٹی میں آتے رہے سرکار صرف چادر کو بوسہ دے رہے تھے، گنبد کا کلش دیکھ دیکھ کر دل میں ارمان پیدا ہوتا تھا کہ کبھی خواب میں نظر آ جائے، لیکن خواب کا خواب ہی دیکھتے رہے۔ آج تو زیارت آنکھوں سے ہو رہی ہے، السلام علیکم، سرکار مسکرا کر دعائیں دیں گے، اور پھر ہم پوچھیں گے حضرت اب تو بڑے پیر صاحب کا بتا دیجئے کدھر ہے گھر؟ خواجہ غریب نواز اس کی نشاندہی فرمائیں گے، ہم وہاں پہنچیں گے، اللہ اکبر، وہ نجیب الطرفین پیران پیر اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، وہاں جا کر کہیں گے السلام علیکم، حضرت بھی دعاؤں سے نوازیں گے، پھر وہاں سے پتہ پوچھ کر جا لیں گے رحمت للعالمین سید المرسلین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہاں بھی زیارت ہوگی۔ دیکھیے زیارت کا سلسلہ جاری ہے، اب جب وہاں زیارت کر کے ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ سرکار فرمائیں گے رکو ابھی زیارت باقی ہے،
ابھی زیارت باقی ہے، رک جائیں گے ہم۔ پروردگار عالم اپنے کرم سے تجلیات کے حجاب اٹھائے گا، اپنے آنکھوں سے ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ مومن کا نصیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند۔ ارے وہاں زیارت ہی زیارت، یہ تو ہماری روح کی غذا ہے۔ جہاں ولی کا مزار ہے زیارت کے لیے چاہ رہے ہیں، وہاں مزار نہیں، مزار والا خود نظر آئے گا تو کیوں نہیں زیارت کریں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کام تو یہ ہے، اور دوسرا کام جنت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ جنت میں کوئی لغو اور بیہودہ لفنگی بات سنی ہی نہیں جائے گی۔ یہاں سب سننے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ پیسہ ہے، یہ بھینسا ہے، ڈبل پیسہ ہے، دنیا بھر کے علم غلم بات بیہودہ یہاں نظر آتی ہے۔ لیکن ایسے ایٹماسفیئر سے جنت کا ایٹماسفیئر بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کوئی لغو اور بیہودہ بات سننے میں نہیں آئے گی۔ پھر کیا سنیں گے؟ آگے ارشاد فرماتا ہے، حسر ہے اور دو مفعول کا تذکرہ ہے جو تاکید در تاکید ہے۔ قرآن فرماتا الا قیلا سلاما سلاما۔ جنت میں تو صرف ایک ہی آواز آئے گی، سلام 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 سلام۔ اسی لیے جنت کا نام دار السلام رکھا گیا۔ اور جو سلام کا انکار کرتا ہے پہلے سے گچی پکڑ کے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چل جہنم کا عذاب چک، بڑی عزت والا بزرگی والا بنتا تھا۔ انہیں جنت میں مار مار کر کے ڈھکیل دیا جائے گا۔ جو کتنا بڑا بھی باعزت ہو، حضرت جی ہو، کثرت جی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو وہاں پر کوئی ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، کسنمی پرست کی بھیا کون ہے، مار مار کے ڈالا۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ عزیز الکریم۔ لیکن پھوس کے چھپر میں، ٹین کے شیڈ میں، ارے پہاڑ کی کھو میں اگر رکھتے رہتے ہو اور طیبین اور طاہر ہو کر کے مرے تو خدا کی قسم اعزاز پر اعزاز ہی ملے گا، اور وہاں سلام ہی سلام کی صدا سنی جائے گی۔ الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو سلام ہی سلام سبحان اللہ۔ حضرات بس حضور سنائی تاج دے گا۔ 10 منٹ کے اندر حضور تاج الشریعہ کی آمد ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل سب سکون بیٹھے ماشاءاللہ بیٹھے، بہت سائلنٹ گیدرین آپ کی ہو رہی ہے۔ میں اب نعت پڑھوا دیجئے تو میرا بھی سلام ختم ہو رہا ہے۔ پھر بولنے لگے، میں چپ ہوا تو آپ بولنے لگے۔ ارے یہ تم لوگ کہاں سے کھڑے ہو رہے؟ یہ ہری پگڑی بیٹھو۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ تاج الشریعہ آئیں گے اور ان کا فیض لو۔ یہ ایمان اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ATM کارڈ سنبھال کے رکھنا۔ بینکنگ سسٹم پہلے یہ تھا کہ بینک سے پیسہ نکالنے، اب پیسے کو چھوڑو، بینک کا فیض لینے کے لیے آپ کو بینک میں جانا پڑتا تھا، سمجھے؟ اور اب سسٹم بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی نے ATM بنا دیا ہے۔ اب بینک میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک کارڈ ATM کارڈ لے کے جاؤ، یہ نمبر آیا ہے، کوڈ نمبر پریس کرو، تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر بینک کا فیض ATM سے ملتا ہے۔
اب وہ حوصلہ ہے کہ 500 نکالا ہے کہ 1000 نکالا ہے 5000 نکالا ہے، تمہارے حوصلے اور ضرورت پر ہے۔ اب بریلی کا ATM آنے والا ہے، مسلک کا کارڈ لے کر بیٹھے رہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند۔ ATM میں تو جا کر کے سیکریٹ ہو کے کوئی دیکھ نہ لے، کوڈ نمبر یوں ڈالتا ہے، پھر فیض ملتا ہے۔ ارے تم کہیں سے بھی آنکھوں سے اس ATM کارڈ کو یہاں تک پہنچاؤ، تاج الشریعہ کا فیض تمہیں ملتا چلا جائے گا۔ وہ اپنی خاندانی جلالت اور علمی وجاہت کو لے کر انشاءاللہ ابھی رونق افروز ہونے والے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لو بولو حضرات، نعت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سلسلہ دراز یہاں سے کیا جا رہا ہے، اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بمبئی ارے بھائی ایک نعت پڑھوا تو میں بول رہا ہوں، میرا سینہ دکھنے لگا۔ عبد القادر اظہری صاحب قبلہ جو بمبئی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کر کے تمام سامعین کو محظوظ کریں۔ عبد القادر اظہری صاحب قبلہ، رفیق اظہری صاحب قبلہ، مفتی نذیر صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور نعت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سلسلہ دراز کریں۔ آئیے ان کا استقبال کر لیں، پورا مجمع نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اس خیال کے ساتھ مفتی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں کہ آ میرے پیارے کچھ کام نرالے کر دے، عشق کی دنیا میں ہر سمت اجالے کر دے۔ میں نے محفل کو کیا تیرے حوالے، لیکن ساری محفل کو تو آقا کے حوالے کر دے۔ کہاں ہے؟ نہیں آئے گا؟ ٹھنڈا ہی چاہیے۔ اب تاج الشریعہ کے نام پر ابھی نعرہ لگاتے تھے، اب نعرے کا زور دکھانا ہے آپ کو۔ کہاں ہے وہ؟ ارے وہ دیجئے نا بھائی، ماشاءاللہ اس میں تاج بھی بنا ہوا ہے۔ یہ مسجد تاج الشریعہ امراوتی حیدر پورے میں بن رہی ہے نا، زیر تعمیر ہے، اور بہت خوبصورت اس کا گیٹ نظر آ رہا ہے۔ اوپر تاج کا نقشہ بھی ہے اور سبز گنبد بھی ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مسجد کی تعمیر کا سلسلہ یہ آج سے نہیں ہے۔ پہلی مسجد جو بنی تھی، رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ أُوضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، پہلا گھر جو اس زمین پر بنا ہے وہ بکے میں بنا ہے۔ مکے کا پرانا نام تھا بکہ، بعد میں ہو گیا مکہ، دونوں نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے،
اس وقت فرشتوں نے مکے کی تعمیر کی تھی. سبحان اللہ. اور جب حضرت آدم و حوا جنت سے زمین پر آئے، حضرت آدم علیہ السلام لنکا کی سرزمین پر ابھی سے اچھا 100 روپیہ بغیر مانگے آ گیا. اب دیکھتا ہوں 10,000 کب آتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت آدم ہندوستان کی زمین لنکا کے آخری حصے میں جبل آدم، جس کو انگریزی میں ایڈم ماؤنٹ کہتے ہیں، وہاں اتارے گئے. اور حضرت حوا عرب میں جدے کی سرزمین پر، اس جدے کا نام جدہ بھی ہے جدہ بھی ہے. جدہ کے معنی دادی، ہماری دادی وہاں اتری تھی، اور جدہ کے معنی زیر سے سمندر کے کنارے پر جو علاقہ ہوتا ہے اس کو جدہ کہتے ہیں. دونوں اعتبار سے یہ نام صحیح ہے، وہ جدہ بھی ہے اور جدہ بھی ہے. حضرت حوا وہاں اتری. اے ہندوستانی مسلمانوں سنو، تمہارا نصیب ہے کہ ہندوستان تمہارا دادی حال ہے اور عرب تمہارا نانی حال ہے. یہاں ہمارے ابا آئے، وہاں ہماری اماں آئیں. لوگ کہتے ہیں ہندوستان چھوڑ کر کے عرب کیوں نہیں چلے جاتے. ابے عرب جاتے ہیں، نانی کے گھر ہمیشہ رہنے کے لیے تھوڑی نہ کوئی جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نانی کے گھر جاتے ہیں مہینہ 2 مہینہ، اور نانی کے گھر سے زمزم لے کے آتے ہیں، خود لے کے آتے ہیں. کہاں سے آئے؟ نانی کے گھر سے مانگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نواسوں کا تو یہی کام ہے، پرماننٹ تو ہم یہاں رہیں گے، ہمارے ابا کی پراپرٹی. سبحان اللہ. کتنا بھی ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، جلایا جائے، بھگایا جائے، لیکن پھٹے پرانے کپڑے میں بھی ہم یہیں رہیں گے. ابا کی پراپرٹی ہے، جائیں گے کہاں سے جی؟ اور ابا کی پراپرٹی پر بنائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈیولپ کریں گے، برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. واہ واہ. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. زمین پر حضرت آدم جب آئے اور کئی 100 سال کے بعد میدان عرفات میں ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور ہمارے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام جمع کیے گئے 9 تاریخ ذی الحجہ کے. اور یہی 9 تاریخ ہر مومن صاحب استطاعت پر وہاں جمع ہونا فرض ہے. میرا تو ذوق کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے عرس کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے. ہر سال آدم و حوا کا عرس منانے کے لیے سب جاتے ہیں. وہاں عرس ہی تو ہے، وہاں اور کیا ہے؟ صرف ٹھہرنے کا نام ہے حج. وہاں کوئی پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز تو ویسے بھی فرض ہے. وہاں صرف ٹھہرنا یہ ہے فرض، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. حج کا سب سے بڑا اہم ہے. وہاں ٹھہر کے آ جاؤ، تمہارا حج ہو جائے گا. بہرحال تو حضرت آدم وہاں سے پھر وہاں آئے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. آج وہ آدم علیہ السلام کے جو سپوت ہیں، ان کے وفادار ہیں، اولاد ہیں، میں ان سے کہوں گا یہ تمہارے باپ کی پراپرٹی کو ڈیولپ کرنے کا ایک چانس ہے. یہ مسجد آدم علیہ السلام نے پہلے بنائی، آج ان کی اولاد بھی مسجد بنانے کے لیے تیار رہے گی. بے شک بے شک. یہ پہلی مسجد. دوسری مسجد دنیا کی ملک شام میں مسجد اقصی بنی. تیسری مسجد اس دنیا میں مسجد قباء بنی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی. اور چوتھی مسجد مسجد نبوی بنی اس سرزمین پر. جب مسجد نبوی بن گئی تو مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، لا مسجد
बादा मस्जिदी हाजा, ऐ लोगों अब इस मर्तबे वाली मस्जिद दुनिया की रूए जमीन पर अब कहीं नहीं बनेगी। ये बता करके फरमा दिया अब जितनी जमीन पर जितनी मस्जिदें बनेगी सब मस्जिदें नबी की ब्रांच होंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यहीं का फैज हर मस्जिद में अब पहुंचेगा। ये वो आखिरी मस्जिद थी कि इस मर्तबे वाली मस्जिद अब जमीन पर न कोई बनी और न बनेगी। उसी किरदारे नबी को हम डेवलप करने के लिए मस्जिद बनाते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की प्रॉपर्टी को सजाने के लिए मस्जिद बनाते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की तामीर करके करदा काबे की हम मैंने एक मस्जिद छोड़ दी थी पहली। काबे तो काबा बना दिया। काबा ये पहली मस्जिद, मस्जिद अक्सा दूसरी, मस्जिद कुबा तीसरी और मस्जिद नबवी चौथी है। अब उसके बाद हर जगह मस्जिदों का जाल बिछ रहा है। ये सारी मस्जिदें मस्जिद नबवी की ब्रांच है। बेशक अपने आप ब्रांच खोलोगे कि नहीं खोलोगे? और खोलोगे तो कैसी मैली कुचैली। अरे आजकल ब्रांच और ऑफिस जो होती साफ सुथरी, अट्रैक्टिव, देखने वाला उस ब्रांच वाले की सफाई की गवाही देता है। ये सेठ इसका ऑफिस इतना साफ सुथरा है। मेरे दोस्त, हर मस्जिद उस शहर के मुसलमान के ईमान की निशानदेही करती है। इसके ऊंचे मीनारे तुम्हारे ईमान और इस्लाम की गवाही देते हैं। ये मस्जिद ताजुश्शरिया की तामीर हो रही है, इसमें दिल खोल करके हिस्सा लो। ये लोग क्या कर रहे हैं? मस्जिद का मस्जिद का चंदा सिर्फ 10-10 रुपया मत देना। अरे बाहर से आने वाले इतना बचाना कि तुम घर तक पहुंच जाओ, बाकी सब निकाल के दे दो। ये डेवलपमेंट ऐलान है, इसको पूरा करना है इतने बड़े मजमे में। अल्हम्दुलिल्लाह अगर दिल खोल करके लोगों ने चंदा दिया तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम हो जाएगा।